रहमान रहीम। नाज़रीन मोहतरम, सच टेलीविज़न की जानिब से प्रोग्राम हम सब का पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान अज़हर अली आबिदी। नाज़रीन मोहतरम, सच टेलीविज़न की हमेशा रिवायत रही और हमारी कोशिश है कि जितने भी हमारे कौमी अयाम, कौमी ओकेज़न हैं उन पर प्रोग्राम्स किए जाएँ और उनकी सही रूह के मुताबिक किए जाएँ। 14 अगस्त का दिन हमारी आज़ादी का दिन, हमारे ख्वाबों की ताबीर का दिन। हमारे पुरखों ने, हमारे आबा अजदाद ने बर्रे सग़ीर पाक व हिंद में जो मेहनत की, जिस तरह इस मुआशरे को संवारा, इस मुआशरे को अपलिफ्ट किया, तो हमेशा उनका ख्वाब था कि इस मुमलिकत में या इस ख़ित्ते में ज़रूर इस्लाम की और एक वेलफेयर मुआशरे की तजर्बागाह बनाई जाए। और इसको सही मानी में अल्फाज की सूरत दी थी इकबाल ने, यानी गोया ख्वाब देखा था और ताबीर फिर क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बेनज़ीर क़यादत में हासिल की। ये मुल्क जो हमारे लिए एक नेमत है, ये मुल्क जो खुदावंद कुद्दूस ने हमें एक बहुत बड़े इनाम के तौर पर दिया, इसकी अहमियत, इस मुल्क की जो कीमती एक असासा है हमारे लिए, उसके हवाले से ये पूरी सीरीज़ हम कर रहे हैं कि कौन कौन से आस्पेक्ट्स हैं जिनको हमें मद्देनज़र रखना चाहिए, कौन कौन से पहलू हैं जिन पर हमें ज़ोर देना चाहिए और इस नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए। और फिर सबसे बढ़कर इस वक्त जो हम हैं, बच्चा, बूढ़ा, जवान, मज़दूर, किसान, हारी, प्रोफेसर, डॉक्टर, सियासतदान, अदलिया, हम सब मिल के किस तरह पाकिस्तान को आगे ले जा सकते हैं। हमारे साथ हमेशा इस सीरीज़ में ऐसी शख्सियात होती हैं जो अपने मौजू पर दस्तरस रखती हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री पर, कल्चर पर और पाकिस्तानियात पर उनका एक मकाम होता है। इसी तरह की शख्सियात हमारे साथ हैं। हमारे साथ जनाब प्रोफेसर डॉक्टर साजिद अवान साहब हैं। आप हमारे मुल्क की मारूफ़ यूनिवर्सिटियों से मुंसलिक रहे हैं और अभी भी आप हमारे मुल्क की एक बहुत मारूफ़ यूनिवर्सिटी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रिसर्च एक इदारा है, उसकी सरबराही कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रगुज़ार हूँ आप तशरीफ़ लाए और हमें आपने वक्त दिया। सच टीवी पे तो आप तशरीफ़ लाते हैं और हम आपकी कंट्रीब्यूशन के बहुत शुक्रगुज़ार हैं। हमारे साथ एक और इल्मी शख्सियत मौजूद हैं, जैसे मैंने कहा अपने मौजू पर दस्तरस रखती हैं, जनाब प्रोफेसर राहत ज़ुबैर मलिक साहिबा। आप भी सच टीवी के लिए नया चेहरा नहीं, और जिस सुलझे हुए अंदाज से और जिस तयक्कुन के साथ आप मतालिब बयान करती हैं वो सुनने से ताल्लुक़ रखता है। बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। डॉक्टर साहब, मौजू तो हमारा हम सब का पाकिस्तान, इसमें हम ज़िक्र यही कर रहे हैं कि ये सब का पाकिस्तान है, चाहे कोई तबका हो, कोई कौमियत हो, मुआशरे का की कोई क्लास हो, हमारे चारों सूबे हों, हमारी सारी ज़बानें बोलने वाले लोग हों, फिर पढ़े लिखे लोग हों, ऐसे लोग जो अभी बदकिस्मती से नाख़्वानदा हैं और उन्हें अभी एक उरूज हासिल करना है, ये सब का पाकिस्तान है। इन सब को इन्वॉल्व करके हमने चलना है। मैं पहला तमहीदी तौर पे ये चाहूँगा कि आप फरमाइएगा कि किस तरह हम एक तो इस नेमत का शुक्र अदा करें सब तबके, और किस तरह सब इन्वॉल्व होकर आगे बढ़ें। जी जी, बहुत शुक्रिया जनाब आबिदी साहब। एक तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि इस वक्त हम पाकिस्तान का 73वां माह आज़ादी, जो यौम आज़ादी भी आने वाला है, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है सच टीवी इस हवाले से हमेशा अहम किरदार अदा करता रहा है। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम इस काबिल हैं कि हम अपनी आज़ादी की याद ताज़ा कर सकें और ये हम अहद व पैमान जो हैं उनकी तजदीद कर सकें। तो इस सिलसिले में, और ये जो प्रोग्राम आपने रखा कि पाकिस्तान हम सब का पाकिस्तान या पाकिस्तान सब के लिए, मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही एक अहम और इस वक्त में मज़ीद अहम हो गया है, इसकी ख़ासी अहमियत है। और मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री जो देखता हूँ कि पाकिस्तान का आबिदी साहब जो जेनेसिस है ना, वो है इस इंक्लूसिव अप्रोच में। जी बिल्कुल, यानी आप पूरी तहरीक आज़ादी को उठा के देखें। हम किताबों में एलिमेंट्री लेवल से हम ये पढ़ते रहते हैं कि कायद-ए-आज़म हमेशा कहते थे कि जी वफाकी तर्ज़ हुकूमत होगा,
وہ کانگریس ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ یکسانی طرز حکومت ہوگا. صحیح. وفاقی طرز حکومت کا مطلب یہ کہ سارے آپ فیڈریٹنگ یونٹس کو ساتھ لے کے چلیں گے. بالکل صحیح. آپ انکلوسیو ہوں گے, آپ نے ایکسکلوسیو نہیں ہونا. اور کانگریس کا کلیم یہ تھا کہ نہیں جی یہ تو ہندوؤں کا ملک ہے اور یہاں پہ سینٹرلسٹ گورنمنٹ ہوگی اور اختیارات جو ہیں وہ مرکز کے پاس ہوں گے اور انہیں یہ اختیار ہوگا کہ وہ کسی کو اختیارات دیں یا نہ دیں. اور جو انڈیا کی آج کی تاریخ ہے, جو آج ہو رہا ہے, وہ اس کو پروو کرتا ہے کہ دیکھیں تاریخ تو وقت کہتے ہیں جی بہت بڑا استاد ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. جو قومیں یا جو افراد استاد سے سبق نہیں لیتی نا, انہیں پھر وقت سبق دیتا ہے. بالکل. اور جو وقت سبق دیتا ہے وہ بڑا تلخ ہوتا ہے. ہندوستان کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. اس وقت جب قائد صاحب انہیں یہ کہتے تھے کہ جی دیکھو وفاقی نظام حکومت یا طرز حکومت یہ صرف ان علاقوں میں ہوتا ہے جہاں پہ ملٹی ویریس سوسائٹی ہے, ملٹی ڈائمینشنل سوسائٹی ہے, جہاں پہ ہندو, مسلمان, سکھ, عیسائی, بدھ مت, جین مت سارے لوگ رہتے ہیں. تو یہاں پہ تو وفاقی طرز حکومت ہونا چاہیے. اور یہ بات کانگریس نہیں مان رہی تھی. یعنی پاکستان کا جینیسس ہی اسی میں ہے کہ جی آپ سکھوں کو بھی مانیں, مسلمانوں کو بھی مانیں اور ہندوؤں کو بھی مانیں. اور قائد اعظم نے جو وہ آخری وقت میں پلان منظور کیا تھا, ایک کنفیڈریشن اور ایک ڈھیلا ڈھالا سا کیبنٹ مشن پلان, کیبنٹ مشن پلان, تو قائد اعظم نے تو منظور کر لیا. یہ اس بات پہ مہر تصدیق ثابت کر دیتا ہے کہ قائد اعظم اور مسلم لیگ کی سوچ کی تھی کہ وہ چاہتے تھے سب ترقی کریں اس پر. جی بالکل. اور کوئی بھی معاشرہ جو ہوتا ہے نا, اس میں جیسے گاڑی کے 4 پہیے ہیں نا جی, ابھی صاحب آپ اس میں سے کوئی بھی ایک پہیہ روک دیں تو وہ گاڑی چل تو نہیں سکتی. بالکل صحیح. اگر کسی بھی قوم کو آگے بڑھنا ہے تو اس کو اپنے ہر سٹریٹا کو, اپنے ہر کلسٹر کو, اپنے ہر سیگمنٹ کو ایکول اپرچونٹی دینی ہوگی کہ وہ ایکسل کرے اور وہ اس میں اپنا رول ادا کرے. یہ بڑی ڈاکٹر صاحب آپ نے اہم بات کی. میں ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی یہ بات کی کہ ہمارا ایک تو ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی, پھر ہر لوکیلٹی کہہ لیجئے, ایریا کہہ لیجئے, ان سب کو برابر کی اپرچونٹی دینا ہے. اور اگر کوئی ایریا, کوئی سیگمنٹ آف سوسائٹی پیچھے رہ گیا ہے, خواہ وہ جغرافیائی لحاظ سے ہو, خواہ وہ ہیومن ریسورس کے لحاظ سے ہو, ان کو پھر جب تک ہم اوپر نہیں لائیں گے اور برابر نہیں کریں گے اور پارٹیسپیٹری اپروچ نہیں ہوگی, اس وقت تک ترقی ایک کلی ترقی کی بات کرنا مشکل ہے. آپ کے پوائنٹ سے بالکل اتفاق کرتی ہوں اور اس کو آگے بڑھانے کی اس طرح سے کوشش کروں گی کہ ہمیں اصل میں چیزوں کو 2 طرفہ چلانا ہے. انکلوسیو اپروچ تو ہمیں لینی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہمیں ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی کو ساتھ لے کر چلنا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی کو ایک سینس آف اونرشپ بھی دینی ہے. مطلب مجھے ہمیشہ یہی لگا ہے کہ جس ادارے میں میں کام کرتی ہوں, جتنے دن میں اس ادارے کو اپنا سمجھتی ہوں تو میں بہت ساری چیزوں میں خود کو مائنس کر کے ادارے کو پلس کر کے میں کام کرنے کی کوشش کرتی ہوں. سملرلی اگر یہی اپروچ ہم اپنائیں اپنی زندگی میں, یہ ملک ہم سب کا ہے, تو کہیں نہ کہیں ہمیں یہ لگنا بھی چاہیے کہ یہ ہم سب کا ہے اور ہم اسے اون کریں. ہم جنرلی یہ بات کرتے ہیں کہ جی یہ ملک ہمیں کیا دے رہا ہے. اگر ہم اپنی یوتھ میں یہ اپروچ بھی ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں کہ ہم اس ملک کو کیا دے رہے ہیں, تو ایک جو سینس آف پارٹیسپیشن ہے, اپنا احتساب اور پھر ملک کے لیے کچھ کرنے کی خواہش, تو وہ ساری چیزیں کل ملا کے ایک طرف ٹھیک ہے حکومتی اداروں کی ذمہ داری ہے, فائن, لیکن ہم سب کی بھی ذمہ داری ہے. تو اگر 2 طرفہ طریقے سے چیزیں چلیں گی, ایک طرف سے کچھ پالیسیز بنیں گی, دوسری طرف ان کی امپلیمنٹیشن میں ہیلپ ہوگی, ہمارا اسٹوڈنٹ ٹھیک سے تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اور اسے تعلیم دی ٹھیک سے جائے گی, تو ایک طرح سے دونوں طرف سے اگر ہم چیزوں کو گرو کرنے کی کوشش کریں گے تو ہوپ فلی انکلوسیونیس بھی پیدا ہوگی, ڈیولپمنٹ بھی ہوگی اور کوئی بھی سیگمنٹ آف سوسائٹی خود کو محروم نہیں سمجھے گا. بالکل صحیح, بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ کیونکہ ایک ایسے ادارے کو ہیڈ کر رہے ہیں جو ہسٹوریکل اور کلچرل پوائنٹ آف ویو سے ریسرچ کرتا ہے, یہ جو ہمارا خطہ ہے اس کے لیے کلچرل پوائنٹ آف ویو سے کتنا ضروری ہے کہ وہ جو تہذیبیں ہیں, مقامی تہذیب اور ثقافت اور پھر ایک جو وفاقی سطح پر آتی ہے, وہ مل کے اور ایک کلچرل سینس آف جو یونٹی ہوتی ہے نا وہ حاصل کرے, وہ بڑا اہم ہے کہ ہم کلچرلی اپنے آپ کو ایک فیل کریں. بالکل صحیح, بڑا اہم یہ نقطہ ہے جی کہ ہم چونکہ ایک ٹیکسٹ یہ تھا کہ ہم ملٹی ڈائمینشنل سوسائٹی میں رہتے ہوئے ہم کس طرح سے
ایگزسٹ کریں. جب ہندوؤں سے ہمارا راستہ الگ ہو گیا تو یہاں پہ ایک ڈیبیٹ یہ چلی کہ جی ثقافتی طور پہ تو ہم بھی مختلف ہیں, ہم پختون ہیں, سندھی ہیں, بلوچ ہیں, مہاجر ہیں, پنجابی ہیں, سرائکی ہیں, یہ ہیں. لیکن اس میں پھر ایک جو یونٹی تھی جسے ہم کہتے ہیں یونٹی ان ڈائیورسٹی, اس ڈائیورسٹی میں بھی کامن ایلیمنٹس جو تھے وہ ہمارے اصل میں پاکستان کی نظریاتی اساس کی وہ بنیاد ٹھہرے. ٹھیک ہے جی, کہ ہم سارے مسلمان ہیں. اچھا, دوسرا ہم قومی زبان جو اردو جو ہے وہ لنگوا فرینکا ہے جو ہر جگہ پہ بولی اور سنی اور سمجھی جا سکتی ہے. اور پھر یہ کہ اب کسی بھی زبان کے الفاظ دیکھیں وہ ان میں 80% اشتراک ہے. اور دوسرا ثقافتی طور پہ ہمیں یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ ٹھیک ہے ہماری ثقافتی اکائیاں ہیں اور یہ ہمارے معاشرے کی خوبصورتی ہے کہ چونکہ ہماری زمین میں تنوع ہے. یعنی پاکستان دنیا کے ایسے چند ایک خوش قسمت ممالک میں سے ہے جہاں پہ دنیا کے بلند ترین پہاڑ بھی ہیں, گہرے ترین سمندر بھی ہیں, جہاں پہ بڑے بڑے ڈیزرٹس بھی ہیں, جہاں پہ دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام ہے, دنیا کا سب سے بڑے ریلوے سسٹمز میں سے ایک, بہت ہی کم ممالک. اتنی ڈائیورسٹی جو ہے نا ہماری ایکالوجی میں, وہ ایکالوجی والی ڈائیورسٹی جو ہے وہ پاکستان کی بیوٹی ہے. تو یہی ڈائیورسٹی جو ہماری سوسائٹی کی ہے یہ پاکستان کی بیوٹی ہے. بہت ہی اچھی مثال آپ نے دی. یعنی اگر کسی کو قائل کرنا ہو تو اس سے بہتر مثال نہیں دی جا سکتی کہ دیکھیں اگر انہیں کسی کو بھی یہ چیز پیش کریں کہ کیا آپ ایک ایسا ملک چاہیں گے جو سارا پہاڑوں پر مشتمل ہو, کوئی بھی نہیں کہے گا نہیں. اگر کسی سے کہیں گے کوئی ایسا ملک چاہیں گے کہ جس میں پورا ڈیزرٹ ہو, کوئی بھی نہیں کہے گا. اور اگر یہ بھی کہا جائے کہ پورا ملک ہی ایسا ہو کہ بالکل پلین ہو تو وہ بھی. تو اس سے قائل کیا جا سکتا ہے کہ دیکھیں جیسے وہ ایک تنوع ہے, ڈائیورسٹی ہے, اسی طرح لینگویجز میں, رہن سہن میں, طرز بود و باش میں, تہذیب میں, نشست و برخاست میں بھی ہے. یہ بھی ایک تنوع, ایک گلدستہ ہے اور یہ بھی ایک خوبصورتی ہے. جی ڈاکٹر صاحب, اس میں کوئی تضاد تو نظر نہیں آتا کہ سندھی تہذیب ترقی کرے, پنجابی تہذیب ترقی کرے, بلوچی, پختون, اور وہ تمام مل کے ایک پاکستانی تہذیب کی تشکیل کریں اور وہ بھی ترقی کریں. جب تک یہ تمام کلچرز کو اور یا تمام وہ جو سیگمنٹس ہیں یا یونٹس ہیں ان کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ ہماری اپنی آئیڈینٹی بھی ہے اور اس کے بعد مل کے پاکستان کی آئیڈینٹی بھی ہے, تو اس چیز کو ہمیں, اس اپروچ کو بہت ابھی بھی ہے ماشاءاللہ بہت مضبوط کرنا ہوگا. بالکل. اور اس کے لیے جو بنیادی ضرورت کی چیز ہے وہ ہمارے اداروں کی انسٹیٹیوشنلائزیشن ہے. اگر ہم سسٹم کو, اداروں کو اسٹرینتھن کریں گے اور اداروں کو رولز بنائیں بھی, رولز کو لوگوں کے ساتھ امپلیمنٹ بھی کریں اور پھر وقت کی ضرورت کے حساب سے چیزوں کو ایوولوشنری پروسیس کے تحت آگے بڑھاتے چلے جائیں, تو اوبویسلی نہ تو کسی کو محروم ہونے کا احساس ہوگا اور نہ یہ لگے گا کہ کسی دوسرے کو نوازا جا رہا ہے, مجھے الگ سے چھوڑا جا رہا ہے یا مجھے سائڈ لائن کیا جا رہا ہے. تو انسٹیٹیوشنس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے, اپنے اداروں کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے اور ان اداروں کے ساتھ رول آف لاء کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. ایک جو ہماری بدقسمتی رہی ہے, ہم نے کئی بار نظریہ ضرورت کے تحت اصول کو سائٹ پہ رکھ کے وقتی ضرورت کے حساب سے کچھ فیصلے کیے جن فیصلوں نے ہمارے ملک کو بہت نقصان پہنچایا. تو آزادی کے 73 سالوں میں ہمیں ایز قوم اتنا میچور اب ہو جانا چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں سے, اپنی قومی زندگیوں سے نظریہ ضرورت کو سائڈ لائن کرتے ہوئے آگے بڑھیں, اپنے اداروں کو مضبوط کریں اور پھر ان مضبوط اداروں کی طاقت ہم خود بنیں اور پھر جو ترقی کا سفر ہوگا اس میں وننس کی فیلنگ بھی آئے گی, انکلوسیونیس کا احساس بھی ہوگا اور اوبیسلی سب مل کے ترقی بھی کریں گے. ڈاکٹر صاحب, ہماری ایک بہت بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ جو قائدین پاکستان ہیں, بلکہ یہ کہنا چاہیے بر صغیر کے جو مسلم رہنما تھے ان کی بہت ویژن تھی. اگر آپ سر سید احمد, یعنی اگر ہم ویسے تو تاریخ اس سے بھی وہ قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ پاکستان تبھی بن گیا تھا جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا, لیکن اگر ہم چلیں 1857 سے بھی شروع کریں تو سر سید سے لے کے اور پھر جتنے شعور دینے والے لیڈر آئے, علی برادران آئے اور اس کے بعد پھر قائد اعظم تو ایک ٹاورنگ پرسنالٹی, ان کی جو
انالیسز ہے، آج ہم جب انہیں دیکھتے ہیں تو ایک صدی تقریباً گزر گئی، 70-73 سال تو گزر گئے، وہ انالیسس مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے، ایک یہ بات، اور ٹرو ثابت ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ محفوظ ہے کلچرل پوائنٹ آف ویو سے، ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے ہماری قوم کے لیے کتنا ضروری ہے کہ وہ یہ جو قائدین ہیں ان کو پڑھیں اور ان کے نظریات کو سمجھیں، تاکہ انہیں اپنے آپ پر جو یقین ہے وہ مستحکم ہو جائے۔ بہت اہم سر، آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ ایک مسلسل کنٹینیوٹی ہے اس کے سفر میں۔ جی بہت صحیح بات، یعنی 7 دہائیاں ہمیں ہوئی ہیں آزاد ہوئے، لیکن اس ٹیکسٹ کو بھی لیتے ہوئے کہ جی پاکستان تو دراصل اسی دن قائم ہو گیا تھا جس دن پہلا شخص یہاں پہ مسلمان ہوا تھا۔ یعنی وہ اب اپنے مردوں کو جلائے گا نہیں، دفنائے گا، بالکل سر، وہ بیٹیوں کو زندہ درگور نہیں کرے گا، وہ ان پہ خدا کا شکر ادا کرے گا، وہ بتوں کی پوجا نہیں کرے گا، وہ اب خدا کو سجدہ کرے گا، وہ اب ذات پات میں نہیں رہے گا، وہ بھائی چارے میں رہے گا، وہ سب کو ساتھ لے کے چلے گا۔ تو وہ اب اس قوم کا نمائندہ نہیں ہے جو قوم پہلے یہاں پہ تھی، ٹھیک ہے جی، وہ اس کی ایک الگ شناخت ہو گئی، اور وہ ایک اکائی شناخت بنی پاکستان کی۔ پھر یہ آپ یہ دیکھیں کہ 1867 آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوگا کہ ہندی اردو تنازع ہوتا ہے بنارس میں۔ جی سر سید احمد خان جاتے ہیں شیکسپیئر جو اس وقت کمشنر ہے بنارس کا، اس کے پاس، اور اسے کہتے ہیں کہ دیکھیں کمشنر، میں بڑا کنسرن ہوں مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جی آپ تو ہمیشہ سید صاحب بات کرتے تھے ہندوستانیوں کی، تو آج آپ مسلمانوں کی صرف بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی میں تو اس کا حامی ہوں کہ ہم اکٹھے مل کے چلیں، لیکن جس طرح سے انہوں نے اردو کی مخالفت کی ہے، ہماری جو ایک مطلب صرف زبان ہے اس کے ساتھ مذہبی اٹیچمنٹ ہے، وہ نہ ہمیں کوئی ہیٹریڈ ہے ہندی سے، ہندی بھی ہماری زبان ہے، اردو بھی ہماری زبان ہے، مسلمان اردو میں زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، تو اس کی مخالفت کر رہے ہیں یہ صرف اس وجہ سے کہ مسلمان بولتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا پھر آپ آ جائیں 1900، اور یہ جو بہت سارے، میں نے قطع کلامی معاف کیجیے گا، کہ بہت سارے لوگ 2 قومی نظریے کی بات کرتے ہیں کہ یہ کیا تھا، یہ کیوں آیا، تو اس کا بیک گراؤنڈ سمجھنا چاہیے انہیں نا، کہ سر سید احمد خان ایسی شخصیت تھے کہ جس نے ہندو مسلم اتحاد بلکہ انگریزوں کے ساتھ بہتر تعلقات کی بات کی، وہ اس نتیجے پر پہنچ گئے۔ اور آپ نے یہ جو ہندی اردو تنازع کی بات کی، یہ یعنی اس ہیٹرڈ کی یا نفرت کی ایک انتہا تھی نا، تو اس بیک گراؤنڈ کو تو سمجھیں نا، سمجھیں بالکل، اور وہ آج بھی اتنا ہی ریلیونٹ ہے۔ اب ان حقوق کے تحفظ کو لے کے چلتے ہوئے 1928 میں 29 میں جناح صاحب نے کہا کہ جی یہ صوبائی خود مختاری ہونی چاہیے جی، اور خود قائد اعظم نے بھی ایک بڑا سفر طے کیا، ورنہ تو انہیں سفیر کہا جاتا تھا ہندو مسلم اتحاد کا، اسی طرح سے، اور وہ ایگزیکٹلی وہ اسی 1928 والے اجلاس میں انہوں نے جب، اچھا یہاں ہمیں ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد اس پر یہ جو 2 قومی نظریے کے حوالے سے اور قائد اعظم کے جو آپ پوائنٹس بتا رہے ہیں اس پر گفتگو جاری رکھیں گے۔ ناظرین، ہم سب کا پاکستان، یہ ہم سب کا پاکستان ہے، ہم سب نے اس کی قدر بھی کرنی ہے اور اس میں ویلیو ایڈ بھی کرنا ہے، یعنی اپنی کنٹریبیوشن بھی کرنی ہے۔ کیسے کریں گے؟ یہ گفتگو جاری ہے۔ وہی قومیں زندہ رہتی ہیں جو اپنے ملک سے نہ صرف محبت کرتی ہیں بلکہ ان میں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے رول کو ادا کرنا ہے۔ جلدی واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔